हयात एपिसोड 22 नावल बाय एन नून अलीफ। हरामजादे, कमीने तूने मेरे बेटे को नामर्द बना डाला, जान ले लूँगा मैं तेरी। इब्रार कुरैशी ने इसे गिरबान से पकड़कर अंदर की तरफ धक्का दिया था। अगर वो इतना मजबूत और तवाना ना होता तो इस धक्के पर ज़मीन बोस हो चुका होता। इसका नाम नेहात बाप अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की जान लेने आया था। इब्रार कुरैशी ने हाथ का मुक्का बनाकर इसके चेहरे पर मारा था और फिर बेदर पे कई थप्पड़ मारे थे। इसने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाप की बीवी, बहन और बहनोई तमाशाई खड़े से पिटते देख रहे थे। इसके होंठ के किनारे से खून निकलने लगा था और चेहरे पर उंगलियों के वाज़ेह निशान छप गए थे। जाएं आप लोग यहाँ से, क्योंकि मैं सीरियसली ना आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, ना आप लोगों की शक्लें देखना चाहता हूँ। लहजा मुतवाज़न था। अगर वो पहले वाला नाफिल होता तो अपने लोगों को धक्के मार कर निकाल देता। जो भी था, इसे वो अपने रब को नाराज़ नहीं करना था, इसे अखलाक से ही बात संभालनी थी। इसलिए ब्रार को शही का हाथ नरमी से पकड़कर इसे पीछे हटाया था। लग ही नहीं रहा था कि इसे ज़रा भी दर्द हुआ था। साले कुत्ते, हमारे बच्चों को हब से बेजा में रखा, इन्हें मारा पीटा, इनकी इज्जत से खिलवाड़ किया, इन्हें जीने के काबिल नहीं छोड़ा और हमें ललकार रहा है। साले, जान ले लूँगा मैं तेरी। मानिया चौधरी के बाप ने भी हिस्सा डाला और इसे मारने के लिए बढ़ा, मगर इसके चेहरे की तरफ उठते हाथ को वो बीच में ही रोक गया था। तुम लोगों की औलाद ने जो मेरे साथ किया, मैंने इसे बार बार इग्नोर किया, लेकिन जो उन्होंने मेरी बीवी के साथ किया, अगर इनके टुकड़े करके कुत्तों को भी खिला देता तो वो भी कम था। शुक्र करो जिंदा छोड़ दिया। इसके लहजे की फंकार ने एक पल को इन सबको हिरासा किया था, मगर वो भी अपने नाम के कमीने थे। जा जा, ऐसा ही कोई पारसा की औलाद नहीं है तू, और तेरी बीवी भी। बस खबरदार जो अपनी घटिया जुबानों से मेरी बीवी का नाम लिया। इसकी धाड़ पर मानिया चौधरी की माँ डर कर उछली थी, जिसने इसकी बीवी को भी रगेदने की कोशिश की थी। गेट आउट, इससे पहले कि नौफिल अहमद खान के अंदर का जानवर भाग जाए और अपनी कैद की दीवारें फैलाकर बाहर आए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मानिया के बाप को दरवाजे की तरफ धक्का दिया, जो एक बार फिर इसे मारने को बढ़ा था। इससे ज़्यादा वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता था। और जब बात इसकी बीवी की हो तो नहीं जाएंगे। जैसे तूने हमारे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा, वैसे ही तू और तेरी बीवी का भी हाल होगा। तुझे क्या लगा यहाँ चुप कर घर लेगा, यहाँ चुप कर रहेगा तो किसी को तेरा पता नहीं मिलेगा? यावर कुरैशी की माँ ने भी जहर उगला था। और तेरी इस बीवी को तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, जिसके लिए तूने मेरी बेटी को बर्बाद किया, इसे साइको बना डाला। मानिया की माँ इस रूम की तरफ बढ़ी थी जहाँ इसने हयात को जाते देख लिया था। इसके बढ़ते कदमों को नौफिल अहमद खान के एक धाड़ ने ही रोक दिया था। आ रही है पुलिस, तुझे और तेरी बीवी को गिरफ्तार करने, लोगों को हिरास करने और इनसे गलत काम करवाने के इल्ज़ाम में बिल्कुल पक्के सबूत जमा किए हैं। तुझे क्या लगा हीरो बन जाएगा, नाम मिल जाएगा तो तेरी औकात बदल जाएगी? रहेगा तो तू वही एक तवाइफ का बेटा जो ना जाने कितने मर्दों के साथ सोई, और तू इनमें से ना जाने किसका गुना। तू तो खुद गवाह अपनी माँ के नंगेपन का, हराम की औलाद। इसके बाप के नाम नेहात बीवी इसकी माँ पर इसके जलील बाप के सामने मुखल्लिसात बक रही थी, और वो इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। चारों के चारों उसकी माँ और इसके लिए ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे जो इसका सीना चीरते जा रहे थे। फिर से इसकी ज़ात पे वही हमला किया गया था जिसे तोड़ फोड़ कर रख देता था। और शायद इन लोगों को इसकी एक कमज़ोरी पता थी, जब भी वहीं वार करते थे जहाँ दर्द होने का गुमान होता था। वो मुसल्ले पर बैठी बाहर की गोलाबारी सुन रही थी। डर से कांपती वो अपने रब से मदद तलब कर रही थी। इस पर पड़ने वाले थप्पड़ों की आवाज़ इसे अंदर तक आ रही थी। इसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। नौफिल अहमद खान का एकदम इस तरह खामोश होना इसकी तरफ को तकलीफ़ पहुंचा गया था। या अल्लाह, तुझे पता है ना ये कितने अच्छे हैं। ये गंदे लोग इन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं इनकी माँ को लेकर। अल्लाह, इनकी माँ अच्छी है ना? मैंने ख्वाब में इनको बड़ी खूबसूरत जगह और वो जन्नत की सिवा कौन सी होगी, मैंने कुरान पढ़ते देखा है, और ये ख्वाब मैं इन्हें बताने वाली थी ताकि इन्हें खुशी हो, मगर ये गंदे लोग पहले आ गए। अल्लाह प्लीज़ तो इनकी मदद करना, इनकी माँ की हकीकत इनके सामने ला दे, वरना ये कभी भी मोतबर नहीं हो पाएंगे। वो सजदे में गिरी अपने शोहर के लिए अपने रब से मदद तलब कर रही थी जब इसे आवाज़ आई थी। किसी ने कहा था कि पुलिस आ रही है 5-10 मिनट में। शायद इन लोगों ने पहले इसकी तवाज़ा खुद ही करने का सोचा था जब भी पुलिस को देर से बुलाया था। या अल्लाह मदद कर प्लीज़। इन गंदे लोगों ने जिस तरह इन्हें तकलीफ़ दी है, इनको पुलिस ले जाएगी। ये कुछ नहीं करेंगे। अगर बात मुझ पर आई तो ये फिर इन सब की हालत ख़राब कर देंगे, और फिर तो पुलिस भी सज़ा दे देगी। अल्लाह, मैं क्या करूँ, ये बहुत तकलीफ़ में है। मैं तुझसे कम इनसे मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो तू मुझसे ज़्यादा इनसे मोहब्बत करता है।
تو پھر تجھے تو مجھ سے زیادہ بھی برا لگ رہا ہوگا نا۔ ان گندے لوگوں سے ان کی حفاظت کر۔ ان لوگوں نے بھی مارا بھی انہیں، اور انہوں نے مار صرف تیرے لیے کھائی۔ اپنے پاپا سے تو جانتا ہے یہ بات، تو پھر تو مدد کرنا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی زاروں کے تار رو رہی تھی، اور اس کے ذہن میں اچانک کوئی بات آئی تھی۔ پولیس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی نوفل احمد خان کے فون سے الہان کو کال کی تھی، مگر افسوس وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ صبح ہی اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ارجنٹ کام کے لیے ممبئی آ رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی جلدی جو سمجھ آیا لکھا اور اسے میسج کر دیا۔ ڈبل لائن سے نیٹ آن ہونے کا پتہ چلا، اور تھوڑی دیر بعد بلو لائن سے پتہ چلا وہ ریڈ کر رہا ہے۔ پھر وہ لوگ اس کے شوہر کو مینٹلی ٹارچر کر رہے تھے۔ الہان نے اسے کوئی میسج کیا تھا جسے پڑھ کر اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا کرے۔ اس نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو وہ گندی عورتیں اور آدمی کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے، اور اس کا شوہر لب بیچے خاموش کھڑا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ماں کی اپنی آنکھوں سے اصلی ننگی تصویریں غیر مرد کے ساتھ دیکھی تھی۔ آنکھوں کی بڑھتی وحشت سے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی تھی جب اس نے نوفل احمد خان سے اس کی ماں کے متعلق بات کی تھی، تو اس نے کیسا ری ایکشن دیا تھا۔ اس کی شدت میں اس کے اندر کی تڑپ واضح تھی جو اس کے چہرے پر گرنے والے آنسو سے بیان ہو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے حیات کا چہرہ تر ہو چکا تھا، تو اب جب یہ لوگ گند بک رہے تھے تو اس کے اندر کیسی جنگ چل رہی ہوگی وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ اسے اس کی ماں کے شفاف ہونے کا یقین تھا، اور بارہا اس کا رب اسے اشارہ دے چکا تھا۔ وہ مجرموں میں کچھ لوگوں کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھ چکی تھی، مگر نوفل احمد خان کے لیے یہ باپ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اور اسے اپنی شادی والا دن یاد آیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک۔ محبت شاید نڈر بھی بنا دیتی ہے، جسے وہ اس پل ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کے لیے بہت ہمت درکار تھی۔ اور پھر اس نے اپنے رب کا نام لے کر اپنا چہرہ اچھی طرح چھپایا تھا۔ ہاتھوں میں گلوز بھی پہنے وہ نہیں چاہتی تھی ان لوگوں کی گندی نظر بھی اس کے وجود کے کسی حصے پر پڑے۔ نوفل احمد خان کی ایک ہڈ نکال کر پہنی تھی اور اللہ کا نام لے کر ہاتھ میں کچھ لیا تھا، اور اسے ہڈ کی جیب میں چھپا کر باہر آنے کی ہمت کر لی، مگر خوف اندر کہیں انگڑائیاں لے رہا تھا جسے وہ اپنے شوہر کے لیے پس پشت ڈال کر باہر آ گئی تھی۔ ابھی تک پولیس نہیں آئی، جلدی بلائیں لے کر جائیں اس گناہوں کی پوٹ کو جس نے ہمارے بچوں کو نہ زندوں میں چھوڑا اور نہ مردوں میں۔ ایسے ناجائز لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں جن میں نہ جانے کتنے مرد۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں، اگر ایک لفظ بھی میرے شوہر یا ساس کے لیے نکلا تو اس گن کی ساری گولیاں آپ کی کھوپڑی میں اتار دوں گی۔ بچوں جیسی نرم مگر کڑک بنانے کی کوشش بڑی آواز اس کے سامان سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اور کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں وحشت اس درجہ بڑی تھی کہ بیان سے قاصر تھی۔ وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بیوی عجیب حلیے میں خود کو مکمل چھپائے یاور کی ماں پر گن تانے کھڑی تھی، اور وہ لوگ تو بس اس کی دلیر بیوی کی دلیری سے دنگ تھے۔ اے لڑکی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہٹا اسے۔ ابرار قریشی قراتا ہوا آگے بڑھا تھا، جس کے قدم اس کے گن لوڈ کرنے سے رکے تھے، اور یاور قریشی کی ماں تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی اتنی اونچی چیز نہیں تھے جو ساتھ میں ہتھیار یا گن وغیرہ رکھتے۔ وہ پولیس کی طاقت کا استعمال کرنے والے لوگ تھے، خود کی کوئی پاور نہیں تھی، بس گیدڑ بھبکیاں یا کمزوروں پر اپنا روب جیسے 13 سال کے نوفل احمد خان کے ساتھ کیا تھا۔ مگر ان کے بچوں کا ٹی وی کی دنیا میں ہونا انہیں تھوڑا بہت مشہور کر گیا تھا، جس سے یہ لوگ خود کو 30 مار خان سمجھنے لگے تھے۔ بیوی تم باہر کیوں آئی؟ اور یہ اصلی گن ہے، کھلونا نہیں ہے۔ تمہیں پکڑنا اس لیے نہیں سکھایا کہ تم اس سے کھیلو۔ اندر جاؤ، ان لوگوں کی گندی نظر بھی میں تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ حیات کی حرکت اسے صحیح معنوں میں بھونچکا کر رہ گئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی انوسنٹ ڈرپوک بیوی کر رہی ہے جو ایک ڈر کے خوف سے مسلسل 3 دن سے اس سے گریز برت رہی تھی، اور وہ اتنی دلیری نہیں۔ میں نہیں جاؤں گی، ان گندے لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کی لرزش اور کانپتے ہاتھوں سے وہ اس کے خوف کا اندازہ لگا سکتا تھا، مگر دوسرے لوگ تو اس کے گن تاننے سے خوفزدہ تھے۔ ایک گن نے سب کی تراری ہوا کر دی تھی۔ چھوڑو مجھے، مارو گے کیا مجھے؟ ہٹاؤ اسے، لڑکی، گولی چل جائے گی، پولیس آنے والی ہے، قتل کے کیس میں پھانسی ہو جائے گی۔ ڈر سے اس عورت کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ کوئی آگے بڑھانا تھا، میں گولی چلا دوں گی۔ تو چھوڑ اسے، کچھ نہیں کہیں گے اب تیرے شوہر کو۔ ابرار قریشی کا بھی سارا تنتنا غائب تھا، مگر وہ ایک گھات آدمی تھا۔ ایک شرط پر، سچ بتاؤ، آمنہ آنٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ کہاں ہیں، اور کس نے یہ سب کیا؟ سچ بتانا، ورنہ میں سچ میں مار دوں گی۔ اور نوفل احمد خان اس کے خوف میں لپٹی بہادری کو دیکھ کر آنکھیں میچ گیا تھا۔
اس کی بیوی سے تکلیف سے آزاد کروانے کے لیے اپنا خوف دبائے اس کے لیے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے لے کر ان لوگوں کی پہنچ سے کہیں دور چلا جائے، جہاں ایسے غلیظ لوگوں کی پرچھائی بھی اس کی بیوی پر نہ پڑے۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو کیا بات کر رہی ہے؟ مجھے چھوڑ۔ اوکے، تو آپ ایسے نہیں بتائیں گے۔ 1 2 بتاتی ہوں، گولی مت چلانا، مگر وعدہ کرو تم سچ جاننے کے بعد ہم سب کو جانے دو گی۔ ہم تم پر کوئی کیس نہیں کریں گے اور تم لوگ بھی کوئی نہیں کرو گے۔ اس عورت کے الفاظ نوفل احمد خان کے بڑھتے قدم روک گئے تھے، جو اپنی بیوی کو اس بہادری سے دور کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ ان لفظوں نے اسے ٹھٹکایا تھا۔ جلدی بتائیں، کہاں ہے آمنہ آنٹی؟ نرم آواز کی کڑک میں اتنی جان تو نہیں تھی، مگر موت کے خوف میں تو بلی بھی شیر دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ان لوگوں کو حیات وہ مر گئی، اور حیات جو سوچ رہی تھی شاید زندہ ہوں، ایک تکلیف دل میں محسوس کی تھی، اور نوفل احمد خان بالکل خاموش تھا۔ کیسے؟ ہمیں نہیں پتا۔ بتائیں۔ گن کا دباؤ اور بڑھایا تھا۔ وہ ہم نے اس کے کپڑے پھاڑے تھے اور اسے ایک آدمی کے ساتھ، مگر وہ پہلے ہی مر گئی۔ ہم اسے صرف ڈرا رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ کروانے کا ارادہ نہیں تھا۔ کیوں؟ آواز کا درد صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ آسانی سے ساری پراپرٹی ہمارے نام کر دے، مگر اس نے نہیں کیا۔ تو سزا تو بنتی تھی نا۔ حیات کا تکلیف سے دھیان ہٹنا ابرار قریشی سے مخفی نہیں رہا تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے اگلے ہی پل حیات پر قابو پا لیا تھا۔ اور اب جب سچائی کھل ہی رہی تھی تو پھر کیا چھپانا؟ سچائی جاننی ہے نا تجھے؟ بہت درد اٹھ رہا ہے اپنے شوہر اور ساس کے لیے۔ چل بتاتا ہوں، اس کے بعد تیرا کام تمام کروں گا۔ میری بیوی پر تو نے گن تانی، میں اسی گن کی ساری گولیاں تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ گن کی نال حیات کی کنپٹی پر دبا کر اس نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا، اور نوفل احمد خان جسے لگ رہا تھا کہ قیامت نزدیک ہے، اپنی بیوی کو موت کی گرفت میں دیکھ کر بلبلا اٹھا تھا۔ میری بیوی کو چھوڑو ابرار قریشی۔ وہ دھاڑا تھا جسے مانیہ کے باپ نے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ نوفل بچے، باپ کا نام نہیں لیتے، سچائی تو سن پہلے، تبھی تو تیری اس چھٹانگ بھر کی بیوی کو چھوڑوں گا۔ منہ دکھائی بھی تو کرنی ہے، اس کی بہو ہے ہماری۔ تو سنو، تیرا نانا امیر آدمی تھا، میرا باپ وہاں کام کرتا تھا، مگر گھر میں زیادہ خرچے کی وجہ سے وہ کمائی پوری نہیں ہوتی تھی۔ تیرے نانا سے قرض مانگا، اس نے منع کر دیا کیونکہ پہلے کا بھی باقی تھا، تو میرے باپ نے اس کے آفس میں چوری کر لی۔ تیرے نانا کو پتہ لگ گیا، اس نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ پولیس والوں نے انہیں بہت مارا۔ جب وہ باہر آئے تو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، ہمیں وہ محلہ چھوڑنا پڑا۔ مجھے تیرے نانا پر بہت غصہ آیا۔ میرے باپ نے کہا جس مال پر وہ اترا رہا ہے وہ سارا مجھے چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، ہو گئی پلاننگ۔ میری پہلی بیوی، میری ماں، بہن بہنوئی سب نے ساتھ دیا۔ تیرے نانا کے یہاں نوکری کی، تیری ماں کو ایک جھلک دیکھا، پردہ کرتی تھی سالی، بہت نیک بنتی تھی نا، ایسا گھاؤ لگایا مرنے کے بعد بھی تڑپ رہی ہوگی۔ وہ دونوں تو ایسے سن رہے تھے گویا کوئی بت ہوں۔ پھر کیا؟ پٹایا تیرے نانا کو، خود ہی ایکسیڈنٹ کروایا، اور پھر تیرے نانا نانی نے بیاہ دیا تیری ماں کو مجھ سے۔ دل تو کرتا تھا تیری ماں کو ہنٹر سے ماروں، مگر دولت ساری اس کے نام تھی۔ میں نے اسے بچہ نہ ہونے کی دوائی دی، مگر کمینی نے لینی بند کر دی، اور تجھے دنیا میں لے آئی۔ سمینہ مجھ سے ناراض ہو گئی، تب بھی دل کیا تیری ماں کو جان سے مار دوں تجھ سمیت، مگر ابھی ذرا وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، اور اسے 13 سال تک اور پالنا تھا۔ پتہ نہیں وہ کوسٹ بڈھا عجیب وصیت کر گیا تھا، تیری ماں اپنی اولاد کے 12 سال ہونے پر ہی پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتی تھی، وہ بھی اگر بیٹا ہوتا تو، ورنہ وہ بھی نہیں، اس لیے پھر تجھے بھی پالنا پڑا۔ اس میں بھی ہمارے عیش تھے، اور پھر 13 سال تک پالا اسے، مگر اس نے بھی اپنی پراپرٹی میرے نام نہیں کی۔ بعد میں اسے نہ جانے کیسے بھنک پڑ گئی۔ میں نے اسے بہت کہا ساری پراپرٹی میرے نام کر دے، مگر نہیں مانی، بولی ساری میرے بیٹے کی ہے۔ تم جیسے کمینوں کی نہیں۔ بس آ گیا غصہ، لے گیا میں اس کو اٹھا کر اس کے سسرال۔ سالی ڈھیٹ تھی، مار کھا کر بھی نہیں مانی تو دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑا، اور یہ ہربا کام کر گیا۔ اس نے بتایا گھر تیرے نام ہے، اور سارا بزنس یعنی 100 کروڑ کی پراپرٹی میرے نام کر دی۔ اس نے کہا کہ اب اسے جانے دیں۔ ہم بھی جانے دیتے، مگر میرے بڑے سالے کی اس پر نیت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا میں تو جی نہیں بھر پاتا تھا اس سے سمینہ کی وجہ سے، تو کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ دے دی طلاق۔ تیری ماں نے مجھے تھپڑ مارا، ایک نہیں 3، اس کی بھی تو سزا دینی تھی، تو سالے کو کہہ دیا کہ کبھی بلو فلم نہیں دیکھی، آج لائیو دکھاؤ، مگر تیری ماں تو آدھے کپڑے پھٹنے پر ہی بپھر گئی، اور ساتھ ساتھ میرے سالے کے دل میں بھی چرا گھوم گئی۔ بس پھر کیا تھا، آ گیا سمینہ کو غصہ، مار دیا اس نے تیری ماں کو، اور وہیں اس کی قبر کھود کر دبانا پڑا، اور تجھ سے بھی تو گھر اپنے نام کروانا تھا، اس لیے اس کی وہ ادرنگی فوٹو کھینچنی پڑی، اور پھر ہمارا کام ہوتا گیا۔
مگر سالی نکلی بڑی کمینی، اصلی زمین تو تیرے نام کر گئی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ حیات اور نوفل احمد خان کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ سچائی اتنی تلخ اور اذیت ناک تھی، دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نوفل احمد خان کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا، جس ماں سے اس نے 15 سال نفرت کی، اس کا نام تک لیا۔ اس نے اتنا درد سہا 2 دن جتنا اس نے 8 سالوں میں بھی نہیں سہا۔ اس کی با پردہ با حیا ماں کی ایسی تذلیل۔ یہ کیا کیا تم نے ابرار؟ سچائی بتا دی، اگر پولیس کو خبر ہو گئی تو۔ میں کچھ اور بتانے والی تھی اس کو، تم نے قتل والی بات بھی بتا دی۔ سمینہ، کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تو فکر نہ کر سمینہ، یہ پولیس کو تو تب جب بتائیں گے نا جب کسی قابل ہوں گے۔ اس کی شیر کی جان تو اس طوطی میں بند ہے نا، تو آج سے یہ طوطی ہماری۔ چل جلدی کر، ہو گیا حساب برابر۔ پولیس کو منع کر، غالب اس لڑکی کے لیے اس نے میرے بیٹے کو نامرد بنایا ہے نا، تو اب اس لڑکی کو ہی کوٹھے کی زینت بنواؤں گا۔ رکو رکو، مجھ پر گن تھانی تھی نا، اس کا حساب تو لے لوں۔ اور ساتھ ہی کھینچ کر حیات کے چہرے سے نقاب کھینچے بغیر ہی کئی تھپڑ مارے تھے جو اتنے شدید تھے کہ وہ زمین پر گری تھی، اور اسی کے ساتھ نوفل احمد خان کا سکڑا ٹوٹا تھا۔ اپنی بیوی کو زمین پر گرے دیکھ کر اور اس کے لیے ایسے الفاظ سن کر اس کے خون میں اٹھنے والا ابال ان لوگوں کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں تھا۔ نانا پتر، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا نا تو تیری بیوی کو ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دوں گا۔ تیری ماں کو تو بھی پھر بھی 2 دن لگے تھے اوپر پہنچنے میں، مگر تیری بیوی کو تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ابرار قریشی نے اسے آگے بڑھتے دیکھ کر گن حیات کی طرف تانی تھی، جو اس کے قدموں کو روک گئی تھی۔ یہ گن خالی ہے۔ حیات کے کہنے کی دیر تھی اور پھر نوفل احمد خان، جو زخمی شیر کی طرح پڑا رہا تھا، اپنے شکاروں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان کے انجام تک پہنچانے لگا تھا۔ ابرار قریشی اور اس کی بہن، اس کی بیوی اور بہنوئی زمین پر پڑے تھے، اور وہ ان چاروں پر بیلٹ برسا رہا تھا۔ وہ اکیلا ان کو ایسے مار رہا تھا جیسے 4 لوگ ہی الگ الگ ان کو مار رہے ہوں۔ عورتوں کو ایک مارتا تو مردوں کو 2، مگر آج اس کے اندر کا جانور واقعی بالکل زخمی تھا، اور زخمی جانور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی ماں کی تکلیف یاد آ رہی تھی، بیلٹ میں پاور اتنی ہی بڑھ رہی تھی، پورے گھر میں ان لوگوں کی چیخیں گونج رہی تھیں، مگر اس نے نہ ان عورتوں پر رحم کیا تھا، نہ ان مردوں پر جنہوں نے اس کی ماں کو برہنہ کیا، اسے زنا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، اس کی بیوی کو مارا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ناپاک کام کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ان لوگوں کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کی بیلٹ اور اس کی مارنے کی طاقت ان لوگوں کی چمڑی ادھیڑ رہی تھی۔ حیات اس کا روپ دیکھ کر تھر تھر کانپتی، بار بار دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ کسی کے آنے کی توقع کر رہی تھی۔ جو ہوا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں جان سے مار دیں، اسے نوفل احمد خان کو روکنا تھا۔ یہ لوگ مر جائیں گے، پلیز بس کریں۔ قانون ان لوگوں کو ان کی سزا دے گا، پلیز خود کے ہاتھ ان کے خون سے نہ رنگیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بپرے ہوئے نوفل احمد خان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ روم میں جاؤ بیوی، باہر نہیں آنا۔ لہجہ نرم تھا مگر تنبیہ کڑی تھی، جو حیات کے خوف میں اضافہ کرنے کو کافی تھی۔ پلیز نہیں، آپ بھی چلیں۔ ایک اور کوشش کی تھی۔ آئی سیڈ گو انسائڈ دا روم۔ پہلی بار وہ اس پر اتنے خوفناک انداز میں چلایا تھا کہ وہ ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کام تو وہ پہلے ہی رہی تھی، مگر اب گو بیلٹ برساتے ہوئے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر وہ پھر سے چلایا تھا، اور اس بار حیات کے قدم خود بخود روم کی طرف مڑے تھے، اور تبھی ڈور بیل بجی تھی، جسے سن کر روم میں جاتی حیات پلٹ کر دروازے کی سمت بھاگی تھی اور بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا تھا، جیسے یقین ہو کہ آنے والا کون ہوگا، اور اس کا یقین غلط نہیں تھا۔ باہر وہ 2 عورتوں اور 2 مردوں کے ساتھ آیا تھا۔ بھابھی، اس کی بری حالت دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ گو کہ وہ مکمل پردے میں تھی، پھر بھی اب تر حالت کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی، اور اس سے بھی بڑا جھٹکا اندر سے آتی چیخوں اور مار کی آواز پر تھا، مردوں اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور نوفل احمد خان کو جانور کی طرح زمین پر پڑے لوگوں کو مارتے دیکھ کر وہ بت بن گیا تھا۔ نوفل، یار کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو ان لوگوں کو، جان سے مارو گے کیا؟ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر قابو کرنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ اسے اکیلے سے سنبھلنے والا نہیں تھا۔ چھوڑو الحان، مار دوں گا ان کمینوں کو، جان سے ان لوگوں نے میری ماں کے ساتھ اور اب میری بیوی۔ اس سے دونوں ہی جملے پورے نہیں ہوئے تھے، وہ بپھر کر پھر ان کو مارنے کے لیے لپکا تھا، جسے بڑی مشکل سے ان 3 لوگوں نے قابو کر رکھا تھا۔ کچھ ہی جان باقی ہے، تم ان لوگوں کی چمڑی ادھیڑ چکے ہو، جان لے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھنا چاہتے ہو، بھول گئے تمیز تم؟ چھوٹے بڑے کی یہ آدمی باپ ہے تمہارا، یہی سوچ لیتے۔ اس نے ایک نظر خون میں لت پت پڑے لوگوں کو دیکھا جو نیم بے ہوش ہو رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہے یہ میرا باپ، اس لیے اس کے گندا خون میرے جسم سے 7 سال پہلے نکال لیا گیا تھا۔
یہ لوگ قاتل ہیں میری ماں کے۔ اس کی خطرناک آواز پورے گھر میں ٹکرا رہی تھی۔ الحان زبردستی ان لوگوں کی مدد سے اسے روم میں لایا تھا اور ساتھ ہی حیات کو اشارہ کیا تھا کہ اس کو اب باہر نہ آنے دے جب تک یہ سنبھال نہیں لیتا، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر بہت ہی پر اسرار طریقے سے اس نے زخمی لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو، اور پھر اس کا گھر صاف کروایا تھا۔ آنے والی پولیس کو وہ حیات کے میسج ملتے ہی روک چکا تھا۔ وہ کس طرح یہاں پہنچا تھا، شاید کسی ضروری مشن میں بھی کبھی نہیں گیا، اور اب اسے بہت ہی خفیہ طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ان لوگوں کا علاج ضروری تھا۔